बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम से मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप जाकर इरफान हाशमी टॉक्स, इरफान हाशमी ऑफिशियल और हमारा जो नया अंग्रेज़ी का प्लेटफॉर्म है इसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्क्रीन पर तमाम लिंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे और रेगुलर डिस्क्रिप्शन में भी अब आपके साथ हम ये लिंक्स शेयर करेंगे। और फिर आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान को एक और केस में सजा की तैयारी की जा रही है। अगले 24 घंटे बहुत ही अहम हैं। कल क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। और फिर एक गवाह की गवाही मंजरेआम पर आई और एक गवाह बैठ गया। केस पर क्या असर पड़ेगा इन गवाहों का, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और इमरान खान को सजा देकर अदालतें किस तरह से बयानियों को कंट्रोल करेंगी और बतौर आलाकार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त इस महाज से क्या खबरें आ रही हैं आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर व्यूअर्स, लंदन में शहबाज शरीफ साहब का खिताब, कैमरे क्यों बंद हुए और कैमरे अंदर ले जाने की क्यों इजाज़त नहीं थी, और फिर लीगी कारकुन को थप्पड़, ये मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे। और फिर व्यूअर्स, ट्रंप की अफगानिस्तान में एंट्री, बगराम एयरबेस वापस लेने की बात हो रही है और दूसरी तरफ से तालिबान का एक सख्त किस्म का मौक़िफ़ आया और तालिबान इस हवाले से क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर व्यूअर्स, ये भी अहम है कि क्रिकेट टीम आज इंडिया पाकिस्तान का टाकरा, और क्रिकेट टीम हमारी जी बार बार हार रही है। एक ही इसका हल था और ये हल क्या था कि इमरान खान से बात करवाई जाए क्रिकेट टीम की। ये मशवरा किसने दिया और इसके पीछे क्या मंतक है ये भी आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आज की और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त ये स्टेटमेंट जारी की गई। दुनिया के 3 ममालिक ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत जी कबूल कर लिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके शामिल है। और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट में पिछली कई दहाइयों से जो जुल्म फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है और इस मसले के हल के लिए 2 रियासती जो ऑप्शंस हैं वो रखे हैं। और बरतानिया के अंदर आप को एक रेजिस्टेंस जो है वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के दौर में नज़र आया। अगर यहाँ पर कंजर्वेटिव्स की हुकूमत होती, टोरी गवर्नमेंट होती, तो शायद ये फैसला देखने को ना मिलता। ये पहला मौका ऐसा है जी तारीख में, ये भी एक नया मोड़ आया जब अमेरिका बरतानिया एक पेज पे नहीं है। अमेरिका वीटो करता है, वहीं पर बरतानिया इसराइल को बतौर रियासत जो तस्लीम कर रहा है। तो आज का दिन दुनिया की तारीख का एक इंतहाई अहम दिन है। पिछले कई दहाइयों से लाखों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गज़ा के अंदर जो इस वक्त इनकी अपनी गलतियों की वजह से जिसने सर उठाया, तकरीबन 70,000 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। हज़ारों की तादाद में लोग जी ज़ख्मी हैं, नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, इनके घरों को आग लगाई जा रही है और अमेरिका बार बार वीटो करता है। आज का ये इक़दाम दुनिया में जो नई पावर जो ब्लॉक्स बन रहे हैं उसकी तरफ भी एक कदम है और जो ताकत का तवाज़ुन है वो इस वक्त पूरी दुनिया में आपको बदलता हुआ नजर आएगा। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में ये कहा कि टुडे टू रिवाइव द होप ऑफ पीस फॉर द पैलेस्टीनियन एंड इसराइलीज एंड द 2 नेशन सॉल्यूशन, द यूनाइटेड किंगडम फॉर्मली रिकॉग्नाइजेस द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। तो अब वो लोग जो फ़लस्तीन के ऊपर बार बार हमला कर रहे हैं उन्हें यूनाइटेड नेशन के इजलास के अंदर अब जवाब देना पड़ेगा और अमेरिका का क्या किरदार होगा ये भी एक इंतहाई अहम सवाल है। और आने वाले दिनों में अमेरिका और बरतानिया के ऊपर कि जो ताल्लुकात हैं इस पर कोई असर पड़ेगा, इसका जवाब भी आपको आने वाले हफ्तों में मिल जाएगा। व्यूअर्स, ये भी हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका बरतानिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान में गया और अब अफगानिस्तान को वो धमकी लगा रहे हैं। तो इस तनाजुर में भी इस पूरी डेवलपमेंट को आपको देखना होगा। अफगानिस्तान से जवाब आ गया, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन व्यूअर्स, उससे पहले आपको तोशाखाना 2 केस की समाअत का हाल और एक गवाह जिसने गवाही दी जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को ये सजा देने जा रहे हैं। खबर के मुताबिक कल अडयाला जेल में इसकी समाअत हो रही है जी और फ्रीकैन को वकला को आगाह कर दिया गया कि आइंदा 2 से 3 समातों में केस को मुकम्मल कर लिया जाएगा। यानी जितने गवाह थे जरा मुकम्मल कर ली गई और अब तेजी से फैसला सुनाया जाएगा और केस तकमील के मराहिल में है। इसमें सज़ा होगी ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है और रीमा बीबी जो है वो इससे पहले भी बता चुकी हैं कि इनका प्लान क्या है कि यहाँ से जो इसको कैंसिल करने के लिए या इस ट्रायल को रोकने के लिए दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, उसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही और दूसरी तरफ सज़ा का इंतज़ार किया जा रहा है। जिस तरह सज़ा होगी, ये दरखास्तें जो लेकर हाई कोर्ट में गए उनकी ऑटोमेटिकली उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी और फिर इनको कहा जाएगा कि जनाब अब तो सज़ा हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नेशनल मीडिया के मुताबिक जो दस्तावेजात उनके पास मौजूद हैं वो ये क्लेम करते हैं
کہ سابق ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں، جس میں انہوں نے بلغاری سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے کا بتایا۔ ملٹری سیکرٹری نے اپنے بیان میں کہا کہ 15 مئی 2020 سے 10 اپریل 2022 تک بطور ملٹری سیکرٹری فرائض انجام دیے۔ 7 مئی 2021 سے 10 مئی 2021 تک دورہ سعودی عرب میں سابق وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے سعودی ولی عہد کے تحائف توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے کا کہا۔ تحائف میں جولی سیٹ اور زیتون کا تیل، کھجور اور ایک کتاب شامل ہے۔ ملٹری سیکرٹری کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ تمام تحائف کہ سرکاری پروٹوکول کے مطابق تصاویر بنائی گئی۔ ایک آڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، جس میں باقاعدہ سوال جواب بھی ہو رہے ہیں۔ پھر نیب اور ایف آئی اے کے سامنے بھی ریکارڈ کروایا گیا ایک بیان، اس کا وہ حوالہ دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں ملنے والے تحائف پر وزارت خارجہ نے پی ایم آفس کو تحریری طور پر جو اپنا بیان ہے وہ دیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد یہ بتاتے ہیں کہ توشہ خانہ کابینہ ڈویژن کے ماتحت ہے۔ سعودی عرب سے ملے تحائف کی مالیت 29 لاکھ ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی جو اوریجنل پرائس تھی وہ 7 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، 59 لاکھ اس کی پرائس لگائی گئی، 29 لاکھ پہ آپ نے خرید لیا، یہ اتنے پیسے جمع کروائے۔ لیکن اب سوال یہ کہ آپ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہیں جو کسی بھی چیز کی قیمت کا تعین کر سکیں، آپ کے پاس سکل کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی اسی طرح کا کیس اور اس میں اس سیٹ کا پہلے بھی حوالہ آ چکا ہے۔ تو کسی کا آنا، کسی کا اندر چیز کو پہنچانا، اس کی تصویریں بنانا یہ ثابت نہیں کرتا کہ عمران خان یا ان کی فیملی نے کہیں پر اس کیس کے اندر جو ہے وہ اپنے اختیارات سے بڑھ کر کوئی کام جو ہے وہ ان لوگوں کو کہا، اور جس کا یہ گواہ جو ہے حوالہ دے رہے ہیں، اور تو یہ وہ گواہی ہے جس کی بنیاد پر عمران خان کو یہ سزا دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیسر بہت ہی کمزور ہے، اسی لیے عمران خان بار بار کہتے رہے، ان کے وکلا بھی، کہ اس کو روکا جائے۔ اس میں بہت سارے لیگل لیکوناز موجود ہیں، ڈسکرپنسیز پائی جاتی ہیں، اور ان گواہوں کی گواہی کا اس کیس سے جو تعلق جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو وہ شاید گواہ یاد نہیں ہے جس نے کہا جی کہ میرے اوپر پریشر تھا، مجھے کہا گیا کہ اگر تم نے گواہی نہ دی تو تمہارے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے جی کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، لہٰذا میرے اوپر پریشر تھا۔ تو سر یہ کیس ختم ہو گیا، اس کے اندر کچھ نہیں رہا، لیکن یہ پھر بھی جو گواہ ہیں ان کے ذریعے عمران خان کو یہ سزا ضرور دیں گے۔ اور پھر آپ کو یہ خبر دیں کہ شہباز شریف صاحب کا لندن میں خطاب اور ایک پرتکلف کنونشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی آئے، دعوت کے اوپر ان کو بلایا گیا۔ اس کنونشن کے اندر پرتکلف کھانا بھی تھا۔ اس کنونشن کے اندر پاکستان سے شہباز شریف صاحب اپنی پوری جو پلٹون ہے ان کو ساتھ لے کر آئے، وہ بھی موجود تھے۔ اگر کوئی چیز مسنگ تھی تو وہ بیانیہ تھا، اگر کوئی چیز مسنگ تھی تو وہ پاکستان کی کارکردگی، اگر کوئی چیز مسنگ تھی تو ایک ایسی حکومت جس کے پاس عوامی مینڈیٹ موجود ہو، اگر کوئی چیز مسنگ تھی تو انڈیپینڈنٹ میڈیا جو آپ سے یہ تمام سوالات کر سکتا کہ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ڈیل کی اور یہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہوا، لیکن یہ سب کچھ جس کی آپ سیلیبریشن کر رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، آپ نے پاکستان کی پارلیمان میں اس کو پیش کیوں نہیں کیا؟ تمام سیاسی جماعتیں کیا آن بورڈ ہیں؟ اب دیکھیں گے زرداری صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے تو کو پوچھ ہی نہیں رہا، چند صاحب نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کافی دیر خاموش رہی۔ بلاول نے ایک دو جملوں میں جو آپ کی اتنی بڑی کامیابی ہے، جس کے لیے آپ نے لندن کا انتخاب کیا، سیلیبریشنز کا، اس پر آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو پاکستان کی پارلیمان میں اس کو کیوں نہیں آپ لے کر گئے، اور کیوں آپ نے اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا؟ تو یہ سوال پوچھنے کے لیے وہاں پہ انڈیپینڈنٹ میڈیا موجود ہی نہیں تھا۔ جو لوگ باہر کھڑے تھے، ایون کہ ان کے اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی ان پر تنقید کی کہ آپ ہمیں کیمرے اندر لے جانے کی کیوں اجازت نہیں دیتے؟ صحافی کا کام ہے سوال کرنا، اور کیوں ہمیں ایکسیس جو وہ نہیں دیا جا رہا؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ کوئی سوال کرے گا، اس کا پتنگڑ بنایا جائے گا، اس پہ مختلف میمز بنیں گی، ان سے انڈیپینڈنٹ صحافی کھڑے ہو کر سوال پوچھیں گے۔ تو اس کو روکنے کے لیے کنٹرولڈ بیانیہ، کلینکل انوائرمنٹ کے اندر، ایک کلینکل ماحول کے اندر یہ سب کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا۔ ویورز، آپ کو میں یہ بھی خبر دوں، شہباز شریف صاحب امریکہ یاترا، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی شاید آئندہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات ہوگی، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 80ویں اجلاس کے موقع پر رہنماؤں سے، امریکی رہنماؤں سے یہ ملاقات کریں گے، اور ٹرمپ کی ملاقات کے حوالے سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ ملاقات جی آفیشیل نہیں ہوگی، سائیڈ لائن پہ اور ہوگی،
اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ملاقات صدر ٹرمپ کے ساتھ مسلم رہنماؤں کی پہلی باضابطہ نشست ہوگی، جس میں امکان ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر سے براہ راست تبادلہ خیال کریں گے، اور اس سے قبل وہ جون میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کر چکے۔ ایک ایسی ملاقات جو غیر فطری تھی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سول قیادت کو چھوڑ کر، شہباز شریف کو چھوڑ کر، آپ زرداری صاحب کو چھوڑ کر آپ نے فوجی قیادت کو بلا لیا۔ تو اس پر کافی زیادہ جو ہے وہ بات چیت پہلے بھی ہو چکی ہے، اور اب بھی اسی تناظر میں اس ملاقات کو دیکھا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ ناز کھوکھر صاحب نے اس حوالے سے ایک خبر بریک کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کی شرکت کے لیے وزیر اعظم کے ساتھ 50 رکنی وفد جائے گا، جن کے لیے مہنگے ترین ہوٹل میں 28 کمرے بک کیے گئے، جن کا کرایہ 8.8 کروڑ روپے ہے۔ باقی گاڑیاں آگے پیچھے آنا جانا، کھانا، ٹکٹیں، جہاز، یہ سب الگ ہے سر۔ پاکستان میں لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک دوست اس کی زمین کے اوپر کم از کم کوئی 10 فٹ ریت، وہ دکھا رہا ہے کہ دیکھیں جی 10 فٹ ریت یہاں پہ اکٹھی ہو گئی۔ اس کو نکالنے کے لیے 60-70 لاکھ کا ٹریکٹر ہمارے پاس تو نہیں ہے، اور حکومت ہماری مدد نہیں کر رہی۔ سیلاب سر مختلف علاقوں کو اس نے ہٹ کیا، تباہی، لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ابھی بھی پانی مختلف علاقوں میں موجود ہے، آپ کے جنوبی پنجاب میں، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں، یا پھر جو NGOs وہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ لوگوں کو نکالنا پہلی ترجیح ہونی چاہیے تھی، پھر ان کو جو محفوظ مقامات ہیں وہاں پہ منتقل کرنا، پھر ان کے گھر بار کی حفاظت، اور پھر جانی اور جو مالی نقصان ہے اس کا ایک ایسٹیمیٹ لگانا، اور پھر ایک ری ہیبلیٹیشن۔ تو پاکستان میں پنجاب حکومت مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے، اور کچھ لوگ آپ کو ویڈیوز کے اندر اور فوٹیجز کے اندر نظر ضرور آ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ویسا کام نہیں ہو سکا جس طرح ایک ریاست کو کرنا چاہیے۔ اور ویسے امریکہ کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے جو پاکستان کے لیے ایک نئی مشکل ہے، اور ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے ہر لیول پر۔ حکومت کا یہی نعرہ ہے کہ ہمارے سے بہتر حکومت پاکستان کی 78 سالہ جو لائف ہے پاکستان کی، اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو جناب یہ ٹرانسپیرنسی کا اب سوال امریکہ کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، اور امریکہ نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ اپنے دفاعی اور خفیہ اداروں کے بجٹ کو پارلیمانی یا عوامی نگرانی کے تحت لائے، تاکہ مالی شفافیت اور جواب دہی کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو سر یہاں پر کیا اس طرح ہوگا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کا کتنا بجٹ ہے اسے پبلک ڈومین میں لا کر ڈسکس کیا جائے؟ یہاں پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کچھ لوگوں کو اپنی عدالت میں بلایا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایک ریفرنس ان کے خلاف دائر کر دیا گیا۔ بابر ستار صاحب نے جو سیکٹر کمانڈر تھے ان کا نام لیا، ان کو کہا کہ آپ آئیں، دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ تو پاکستان میں سر امریکہ یہ کہہ تو رہا ہے کہ یہ خفیہ ایجنسیز اور بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ ایک طرح سے یہ پریشر بڑھے گا، اور یہ پاکستان کی حکومت کیا اس پریشر کو سسٹین کر سکتی ہے؟ اور امریکہ جو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر انہوں نے وعدے کیے، ایک دوسرے کی تعریفیں کی، گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ایک پورا نیریٹو پاکستان میں بلڈ اپ ہوا، اور ہمیں ہائبرڈ نظام کے فضائل بتائے گئے اور پاکستان کی کامیابی قرار دیا گیا۔ تو کیا اب اسے پبلک کیا جائے گا، یا جواب دہی جو بہتر بنانے کی بات کی جا رہی ہے اس تناظر میں کام ہوگا؟ یہ سفارش کہاں سے آئی یہ بھی سنیں۔ یہ سفارش امریکی محکمہ خارجہ کی 2025 فسکل ٹرانسپیرنسی رپورٹ میں کی گئی ہے۔ یہ کوئی ان کا ذیلی ادارہ نہیں ہے، یہ محکمہ خارجہ کی اپنی رپورٹ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا ذرا حساب تو دینا، اور پارلیمانی عوامی نگرانی سے ذرا لے کر آئیں۔ اچھا یہ اس سے پہلے بھی ہوا، یہ جو جتنے بھی پیسے امریکہ پاکستان کو دیتا رہا ہے نا، USAID اور باقی اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پر جس پروجیکٹس کے لیے آپ نے پیسہ اکٹھا کیا، وہاں پہ سر آپ کو بھینسیں بدی ہوئی ملیں گی USAID پروگرامز، اور وہ پیسہ استعمال نہیں ہوا، ان کی جیبوں میں گیا۔ تو اب یہ سوال، اس سے پہلے بھی پاکستان کو جب مشرف صاحب کے دور میں ڈالر مل رہے تھے تو وہ اس وقت بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب اگر ہم آپ کو ڈالر دے رہے ہیں تو بدلے میں آپ کو ہمارا کام کرنا پڑے گا، جسے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں نا کہ ڈرٹی ورک ہم ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں۔ تو امریکہ اگر پیسے دے گا تو وہ آپ سے ضرور اس کا سوال کرے گا۔ اس ٹرانسپیرنسی فسکل رپورٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا، جس میں مختلف ممالک کے بجٹ کے طریقہ کار اور ان کی شفافیت کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فوج اور خفیہ اداروں کے بجٹ پر مناسب پارلیمانی یا عوامی نگرانی موجود نہیں۔ اس میں مزید کہا گیا کہ پاکستان کو بجٹ کی شفافیت بہتر بنانے کے لیے دفاعی اور خفیہ اداروں کے اخراجات پر پارلیمانی کنٹرول کے ساتھ ساتھ اپنی ایگزیکٹو بجٹ تجاویز کو بروقت شائع کرنا چاہیے، تاکہ عوامی بحث و مباحثہ اور مؤثر جانچ پڑتال ممکن ہو سکے۔
اب یہاں پہ مسئلہ سر یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اداروں سے یہ سوال کر رہے ہیں نا، ہمارا ایک سوال آپ سے ہے، یورپی یونین سے پوچھیں، کامن ویلتھ سے پوچھیں کہ آپ نے پاکستان میں جو ٹرانسپیرنسی الیکشن میں ہونی چاہیے تھی اور ایک رپورٹ آئی اسے کیوں چھپایا؟ پاکستان میں تو آپ یہ ڈیمانڈ آپ نے ڈال دی، بالکل ٹھیک ہے، ڈالنی چاہیے، ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس دفاعی معاہدے کو بھی آپ لے کر جائیں اور پارلیمان میں ڈسکس ہو، لیکن یہ سوال آپ کو اس وقت اٹھانا چاہیے تھا اور یہ کیوں نہیں کیا؟ اچھا، اب یہ جس طرح سعودی عرب کے قریب جائیں گے نا، اس طرح آپ دیکھیے گا کہ امریکہ اپنے کارڈز پلے کرے گا اور یہ مشکل ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں۔ ابھی آپ کو سب اچھا نظر آ رہا ہے، ہنسی خوشی سب لوگ رہ رہے ہیں، تعریفیں ہو رہی ہیں، سیلیبریشن ڈنرز اور سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ امریکہ اپنا گھیرا تنگ کرے گا اور پہلے تعریف کر کے بٹھا کے اپنا بنا کے اپنا سا ظاہر کر کے میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو انہوں نے شیشے میں اتارا اور بدلے میں آپ کو ایکسٹینشن یا بدلے میں آپ کی حکومت کی سپورٹ نظر آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اب سوال اٹھا رہے ہیں آپ کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کے بجٹ کے اوپر۔ جن لوگوں نے دفاعی معاہدے کو پارلیمان میں نہیں لے کر گئے وہ کبھی آپ کو اس کا ایکسیس دیں گے یا پارلیمان میں لے کر آئیں گے؟ سر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جی ایک انتہائی اہم بیان آیا اور اس بیان کے تناظر میں بھی آپ کو پاکستان کے حالات کو دیکھنا چاہیے، اور ویورز کی اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک وجہ بنی تھی کہ ہم نے اب انگریزی میں ایک پلیٹ فارم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ یہ جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے، پاکستان کا پرسپیکٹیو ہے، وہ دنیا تک پہنچ سکے اور یہ جو بیریئر ہے زبان کا، یہ بیریئر نہ رہے۔ پاکستان کیا سوچ رہا ہے، پاکستان کے فائدے میں کیا ہے اور ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، دنیا کو پتہ لگنا چاہیے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا جی؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کے اندر جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب وہ اعلان کیسے ہوا؟ وہ مسلسل ہی کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو بگرام ایئر بیس ہے نا ہمارے حوالے کرو، اور بائیڈن سرکار کو انہوں نے اس سے پہلے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ بائیڈن جو تھا جاتے جاتے انخلا تو ہو گیا اور ہمارا یہ مینڈیٹ بھی تھا اور میں نے اعلان بھی کیا تھا، پلیج تھا کہ میں آؤں گا تو فوجیں یہاں سے نکالوں گا، لیکن ہوا کیا؟ بائیڈن وہاں سے گیا، اپنا سارا جو ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے، جہاز چھوڑ کر چلے گئے، اس میں جو پرزے تھے وہ انہوں نے طالبان نے وہاں سے نکال کر اسے قابل استعمال بنانے کی کوشش کی، لیکن جو سب سے اہم چیز تھی وہ آپ کی بگرام ایئر بیس ہے جہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر آپ کی نیوکلیر فیسلٹی ہے چائنا کی۔ تو اسٹریٹجیکلی اس کی اہمیت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں مجھے واپس کرو، اور اگر تم نے واپس نہیں کیا تو پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ادھر سے جی طالبان کا بھی جواب آ گیا اور طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی کسی بھی 1 انچ زمین کے بارے میں سودا ممکن نہیں، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور مقابلہ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نتائج کی دھمکی دے رہے ہیں، یہ نتائج کیا ہوں گے؟ آپ ڈائریکٹ اٹیک کریں گے نا، اور کیا کریں گے؟ آپ بم گرا دیں گے، آپ وہاں پر اگر کسی نے آپ کی بات تسلیم نہ کی آپ کیا کریں گے؟ آپ وہاں پہ فوجیں اتاریں گے اور پھر آپ کو ضرورت پڑے گی کس کی؟ آپ کو ضرورت پڑے گی پاکستان کی۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان جو پہلے ہی آپ کے قبائلی علاقوں کے اندر اس وقت ایک آپریشن ہو رہا ہے، پاکستان اس آپریشن کی کامیابی کے لیے امریکہ کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کرے گا، چونکہ اگر آپ نے ساتھ دینے کا اعلان کیا تو پھر سر یہ طالبان آپ کے گھروں میں داخل ہوں گے، بارڈر کراس کر کے یہاں بھی کارروائیاں کی جائیں گی اور پاکستان کو ایک اور قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ تو یہ جو انٹرنیشنلی جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے یہ کوئی اتنی سادہ نہیں ہے۔ پاکستان کو سوچ سمجھ کر، یہ صرف تعریف کرنا، ٹیبل پر بٹھا کر کھانا کھلانا یا ملاقات کرنا، اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ایز اے نیشن سر کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب سعودی عرب کی حفاظت کی ذمہ داری ایک فارمل ایگریمنٹ ہمارا ہو گیا، تو پاکستان ماضی میں بھی حفاظت کرتا رہا ہے، آج بھی کرے گا، اور ہمیں ملکوں سے نکل کر اور یہ جو نیشنلزم کا ہمارے اوپر ٹیگ ہے اس سے ہٹ کر آپ کا جو تعلق ہے کلمے کا، اگر خدا نہ خواستہ سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے اور ہمارے مقدس مقامات جو ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی شرارت کرے گا تو سر پھر یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ کعبے کی حفاظت کرے۔ اس میں پاکستان کے مسلمان بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنا آپ کو ایران کا مسلمان ہے، عراق کے مسلمان ہیں، دنیا میں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں، یہ ان کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ چاہے وہ انڈیا میں مسلمان بیٹھا ہوا ہے اسے بھی وہی موقف اپنانا ہے، تو آپ کو نیشنلزم سے نکل کر دیکھنا ہوگا۔ تو اسے نیشنلزم کے پرائے میں مت دیکھیں، لیکن پاکستان اس خطے کے اندر جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کو بہتر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ کی اپنی ذات شامل نہ ہو، صرف پاکستان شامل ہو۔ امریکہ آنے والے دنوں کے اندر حالات بہت تیزی سے بدلیں گے۔ وہ امریکہ جو مودی کی
کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ بیانات کے ذریعے درگت بنا رہا تھا، اس کے اوپر مختلف پابندیاں لگائی، ٹیرف آپ نے دیکھ لیا. پھر وہ بھی وقت آیا کہ کچھ ہی ہفتوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ انہیں اپنا دوست کہتے ہیں، بہترین دوست کہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ پیوٹن کو بہترین دوست کہتا ہے، لیکن دیکھ لیں کس طرح سے پیوٹن نے جو کچھ ہوا انٹرنیشنلی بٹوین چائنا، رشیا اور پھر انڈیا، ایک نیا بلاک بن گیا. ان کو یو ٹرن لینا پڑا. تو سر انٹرنیشنل پولیٹکس میں کوئی بھی چیز دائمی نہیں ہوتی، حالات کسی بھی وقت جو ہے وہ بدل سکتے ہیں. میرے لیے جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ناراضگی ہے. آپ نے معاہدہ کیا، ندیم افضل چند صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پاک سعودیہ معاہدہ کرتے ہوئے بالکل لائم رکھا گیا. اتنے بڑے معاملات مسلم لیگ ہمارے سو کالڈ اتحادی خود ڈیل کریں گے، تو پھر ہم اس حکومت کے مستقبل کے حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ سر یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ندیم افضل چند صاحب آگے نا میدان میں آپ کو اس کی بھی کہانی سنا دیتا ہوں. ان کو معلوم تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان کو معلوم تھا کہ چونکہ نون لیگ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہے نا، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ڈیل کر رہی ہے، وہ آپ سے بھی ڈیل کر رہی ہے، وہ سب سے ڈیل کر رہی ہے، اور وہ فائدے اٹھا رہی ہے. سب سے زیادہ فائدہ نون لیگ کا اٹھا رہی ہے. اب یہ کریں گے کیا؟ انہوں نے نا دو باتیں کہی ہیں. ایک چیز انہوں نے کہی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جاری رکھیں، اس پہ بھی ایک پریشر ہے پیپلز پارٹی پہ، تو اس محاذ سے بھی اپنی مطلب کی کوئی چیز نکالیں گے، نمبر 1. دوسری چیز NFC ایوارڈ، اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ صوبوں کا حصہ کم ہوگا. پی ٹی آئی تو سر اس پوری گیم میں ہے ہی نہیں. ان کو تو آپ مقدموں سے نہیں ان کو بخش رہے، تو آپ NFC ایوارڈ میں کیا انہیں ان کا حصہ دیں گے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات. تو ان چیزوں کے اوپر پیپلز پارٹی ناراض ہو کر نا ایکٹنگ کر کے کہ بھی ہم آپ سے ناراض ہیں، ہم نہیں بولتے، اپنی باتیں منوائے گی، اور آنے والے دنوں میں 27ویں ترمیم کے اندر اپنا کردار جو ہے وہی کردار ہوگا جو ہم نے 26ویں ترمیم میں ان لوگوں کا کردار دیکھا ہے. میں بھی آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ شیر افضل مروت صاحب نے زبیر علی خان کو لیگل نوٹس بھجوا دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر 15 روز میں معافی مانگنے کا مطالبہ ان کی طرف سے کیا گیا، اگر آپ نے معافی نہیں مانگی تو شیر افضل مروت کی ساکھ کو نقصان پہنچانے پر 1 ارب روپے کا ہرجانے کا مقدمہ کیا جائے گا. 1 ارب سر ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کسی پہ الزام لگائیں اور پھر اس پہ، تو پہلے عدالتیں یہ بھی دیکھتی ہیں کہ 1 ارب آپ کی حیثیت ہے بھی کہ نہیں. تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ شیر افضل مروت کی 1 ارب کی حیثیت ہے جو یہ 1 ارب مانگ رہا ہے. اور دوسری طرف جی آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ نواز لیگ کے لاہور سے ایک لیڈر ہیں جی، کارکن لیڈر جو بھی آپ انہیں کہیں، شیر شادرہ انہیں کہا جاتا ہے، اور مریم نواز کے استقبال کے لیے میں ہسپتال گئے. وہاں تھوڑی گرما گرمی ہو گئی، پولیس نے گرفتار کر کے انہیں تھپڑ شپڑ مارے، اور ان کے اوپر بتایا جاتا ہے جی کہ پرچہ بھی دے دیا گیا ہے. اب یہ متاثر شخص کا بیان نہیں ہے کہ جی میڈم مریم نواز شریف موقع پر موجود تھی، ان کو ایکشن لینا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر حلفاً کہتا ہوں کہ میرے اوپر جو FIR درج کرائی گئی وہ جھوٹی ہے، یہ ظلم ہے، جبر ہے، تشدد ہے، اور اس کے خلاف آپ آواز بلند کریں اور مجھے انصاف دلوایا جائے. انصاف سر یہاں پہ رضی دادا کو ملے گا، اور ان کی مرضی کا ملے گا، اور نون لیگ کے لوگوں کو ملے گا، اور کسی کو انصاف جو ہے وہ نہیں ملے گا. ابھی صاحب کو یہ خبر دیں کہ جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، پاکستان اور بھارت کا میچ جاری ہے. لوگ اس پہ دلچسپ تبصرے کر رہے ہیں. ایک تو کنٹروورسی آلریڈی اس میچ کے حوالے سے اس سے جڑی ہوئی تھی جو میچ ریفری ہیں، اور اب لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ یہ ہاتھ ملانے اور نہ ملانے کے اوپر PCB کو کوئی پریس ریلیز بھی جاری کرنی چاہیے، اور آج کے SOPs کیا تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کنٹروورسی یہ ہوئی جی کہ فخر زمان کا جو کیچ ہے وہ کیپر نے پکڑا، لیکن بال جو تھی وہ کلیئرلی گراؤنڈ پہ کو ٹچ کر رہی ہے، لیکن آؤٹ دے دیا گیا. یہ ہونا ہی تھا. ICC کے اوپر بھارت کی ایک مکمل چھاپ آپ کو نظر آتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک نو بال ہوئی ہے، وہ بھی انہوں نے دی. اچھا یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں. کچھ ایسی کنٹروورسیز تھی کہ ہمارے لوگوں کا مورال بلند کرنے کے لیے انہوں نے کسی پروفیشنل کی مدد بھی لی، اور وہ نفسیات کو مضبوط کریں گے، یہ ہمیں بتایا گیا. چلیں جو بھی آپ نے کرنا تھا کریں. لیکن ایک بہت ہی دلچسپ جو تبصرہ یا ایک مشورہ جو ہے وہ اسد عمر صاحب نے دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بہترین کرکٹر اور ایک بڑے پلیئر، عظیم کرکٹر، اس بات کے اوپر قومی اتفاق رائے ہے. یعنی خواجہ آصف سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جناب بہت بڑے کرکٹر ہیں. نون لیگ سے پوچھیں گے وہ کہیں گے بالکل ڈیفینیٹلی. اور اگر نواز شریف صاحب سے پوچھا جائے گا تو شاید وہ کہیں گے نہیں جی میں بڑا کرکٹر تھا اور میں نے کرکٹ کھیلی ہے عمران خان کے ساتھ. وہی کہتے ہیں جی کہ اتفاق رائے موجود ہے، اور آج میچ سے پہلے خان کی ٹیم سے بات کروا دیں، شاید بہتر کھیلیں. حالیہ ٹورنامنٹ جتنے بھی ہوئے ان کے بڑے میچوں میں واضح طور پر خود اعتمادی کا فقدان آپ کو نظر آیا. تو یہ اسد عمر صاحب نے یہ ایک بیان جو تھا وہ جاری کیا.
یہ آج کی ویڈیو تھی ہماری. دعا کیجیے گا پاکستان کے لیے. پاکستان کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے, اور یہ حکمران جو پاکستان کے فیصلے اس وقت کر رہے ہیں, ان میں پاکستان کہیں نظر نہیں آتا آپ کو, ان میں صرف ان کی ذات آپ کو نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ کرم کرے پاکستان کے حالات کے اوپر. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.